बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड अकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। आज का हमारा ये सेशन पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशनल सिस्टम के मुतालिक है। जो अफलातून ने अपना निज़ाम तालीम दिया उसको किस तरीके से वो पेश करता है, उसका मकसद क्या है। असल में वो एक अपनी आइडियल स्टेट पेश करता है जिसमें एक फ़लसफ़ी हुक्मरान हो, फिर वो अपने लोगों को किस तरीके से ट्रेन करें, उनके जो नशो नुमा करें ताकि एक हुक्मरान तबका अच्छे तरीके से हुक्मरानी कर सके और इंसाफ कायम कर सके। तो उसने जो अपना एक अच्छी स्टेट बनाने का एक कॉन्सेप्ट दिया था, उस वक्त दो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेट थी यूनान में, एथेंस और स्पार्टा। और ये वो स्टेट्स थी जो काफ़ी तरक्की याफ्ता भी थी, इनका निज़ाम तालीम भी अच्छा था और आपस में ये गुत्थम गुत्था रहते थे, पावर वार इनके दरमियान में चलती रहती थी। तो अफलातून ने एक ऐसा निज़ाम तालीम पेश करने की कोशिश की जिससे आने वाले वक्त में आपस में जंगो जदल से बचा जा सके, एक अच्छा सेटअप दिया जा सके, एक अच्छे हुक्मरान तबका हो जो अपने लोगों को हर तरह की प्रोटेक्शन भी दे, उनको इंसाफ भी दे और मुआशरा जो है अपने अफराद के जो फलाह बहबूद है उसके लिए बेहतर काम कर सके। तो उसका मेन आइडिया और मेन कंसेप्ट ये था। जो उसने मुख्तलिफ थ्योरीज पेश करी, इनके नज़रियात जो उसके हैं, एक फ़िलासफ़र किंग के मुतालिक भी है उसका, फिर इंसाफ के मुतालिक भी है, और इसी तरीके से उसने अपना निज़ाम तालीम के मुतालिक भी कॉन्सेप्ट पेश किया। आज हमने उस पर बात करनी है। तो मज़ीद आपको बताते चलें कि हार्वर्ड एकेडमी पॉलिटिकल साइंस का ये हमारा कोर्स CSS के लिए और लेक्चरर की जॉब के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट भी है और वैलिड भी है। तो प्लेटोनिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा अपना अगर निज़ाम तालीम को देखें तो हम चूँकि पाकिस्तान में एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम देखते हैं जिसके अंदर बहुत सारी फ्लॉज भी हैं, बहुत सारे प्रॉज एंड कॉन्स, हम एक मिक्सचर टाइप देखते हैं। तो ज़्यादातर देखें कि गवर्नमेंट का सिस्टम जो एजुकेशन का है उसमें क्या है कि गवर्नमेंट जो भी आवाम है जो अपनी एक्सपेंसिव एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकती, गवर्नमेंट ने एक अपना स्कूल सिस्टम मुतारिफ़ करवाया हुआ है पूरे कंट्री में, यानी कि जिसमें आप प्राइमरी स्कूल देख सकते हैं, मिडिल स्कूल देख सकते हैं, हाई स्कूल और इसी तरीके से कॉलेजेस वगैरह, जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम जो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट फंड देती है, जो एजुकेशनल सिस्टम्स है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको, इस तरीके से फंडिंग जो एजुकेशन का एक हिस्सा है वो फ़्लो करते हुए वो लोग जो अपनी तालीमी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए फाइनेंस में प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो गवर्नमेंट के स्कूलों की तरफ रुझान रखते हैं और उन्हीं में ही अपना एजुकेशन हासिल करते हैं। तो मेरी तरह कई आप लोगों में से भी इसी तरह के निज़ाम तालीम से इस्तिफ़ादा हासिल किया होगा। तो प्लेटोनिक की जो थ्योरी है एजुकेशन की, ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, एप्लीकेबल है हर जगह पे। और अगर हम अपना मवाजना करें तो जो निज़ाम तालीम हमारे पास मौजूद है इसको देखते हुए भी हम बहुत सारे फ्लॉज देख सकते हैं। देखें, एक तो सबसे पहले प्लेटोनिक जो थ्योरी है फ़िलासफ़र किंग की, फिर उसने अपनी स्टेट की जो थ्योरी है, आइडियल स्टेट कैसे होती है, उसको उसने इंसानी जिस्म के 3 हिस्सों के साथ, यानी कि एक दिमाग है, एक हाथ है, एक उसकी भूख है, उसके साथ लिंक किया। और जो दिमाग है यानी कि जो सोचने की सलाहियत रखने वाला, उसको उसने स्टेट के फ़िलासफ़र या हुक्मरान तबके से ताल्लुक़ दिया। जिस तरीके से एक इंसानी जिस्म में दिमाग का रोल होता है, इसी तरीके से एक माशरे में, एक स्टेट में हुक्मरान तबके का मेन रोल होता है, जिसको उसने रूलर तबका या फ़िलासफ़र किंग के नाम से कहा। दूसरा तबका जो फ़ौजी यानी कि जो जज्बा रखने वाले हैं, मुल्क की हिफाजत करते हैं, लड़ते हैं और उसके बॉर्डर्स को सिक्योर करते हैं, ये दूसरा तबका हो गया। तीसरे तबके को उसने लेबर या फिर वर्कर्स या फिर आप बिज़नेस के नाम से लिंक कर सकते हैं। जिस तरीके से इंसान का
ایک جذبہ ہوتا ہے وہ فوج کے ساتھ لنک اس نے کیا، اور جو ہاتھ ہیں وہ کام کرنے یعنی کہ محنت کے ساتھ ریزمبلنس دی۔ اسی طریقے سے اس نے یہ لنک کرنے کی کوشش کی کہ جتنا ایک اچھا نظام تعلیم ہوگا وہاں پہ لوگوں میں شعور ہوگا، لوگ اس قابل ہو سکیں گے کہ جو ان کو ذمہ داریاں دی جائیں وہ اس کو اچھے طریقے سے نبھا سکیں۔ یعنی کہ جو معاشرے کو ایک ملک یا ایک اسٹیٹ ایک ماحول دیتی ہے اور وہ معاشرہ مل کے ایک ایسی راستے پہ چلتا ہے جس سے وہ ملک ترقی کرتا ہے، تو اس نے یہ کہا کہ اس معاشرے کو مفید بنانے کے لیے ایجوکیشن سسٹم کا ہونا ضروری ہے۔ اب پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ایگزام سسٹم جو ہیں وہ بھی کس طرح سے چل رہے ہوتے ہیں۔ ہم شروع میں بچے کو جو تعلیم دیتے ہیں اپنی ماں کی گود میں جو وہ تعلیم حاصل کرتا ہے، اس میں ہم نے اپنے معاشرے میں اکثر آبزرو کیا ہوگا کہ ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں اسپیشلی خواتین میں نانا نانی دادا دادی یہ بڑے رشتے ہیں، تو ان میں جو خواتین زیادہ تر آپ کے نانی اور دادی جو ہوتی ہیں وہ بچوں کو بہت کہانیاں سناتے ہیں اور کہانیاں بڑی دلچسپ سناتے ہیں جس سے اس کے کریکٹر بلڈنگ کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ بھی ایک پلاٹونک کی جو تھیوری ہے اس سے لنکڈ ہوتی ہیں چیزیں۔ پھر آگے چل کے کمپٹیٹیو ایگزامز ہوتے ہیں جو اس میں کامیاب ہونے والے امیدواروں کو کوئی اچھی پوسٹ پہ دیا جاتا ہے، کوئی رتبہ اس کو مل جاتا ہے جس سے وہ کسی آفس کو لے کے چلتا ہے۔ یعنی کہ وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان نیچر کہ وہ حکمران طبقہ ہی جنم لے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو اگر ہم اپنا نظام تعلیم دیکھیں تو اس میں جو بزنس کے جو ورکرز ہیں ہم ان کو بھی ایکولی امپورٹنس دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ پلیٹونک نے کچھ ان کو کنسیڈر نہیں کیا۔ وہ ایک تو کہتا ہے کہ نان انٹرونشن ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے کام میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ فردر اس نے یہ بھی کہا کہ جس کا جو کام ہے وہی کرے، دوسرے کے کام میں ٹانگ نہ اڑائے۔ اور اس کے علاوہ اس نے کہا کہ لٹریچر اور آرٹ کے جو نظام ایجوکیشن ہے اس کے اوپر بین اس نے لگایا۔ تو ایک طرف تو وہ کریکٹر بلڈنگ کے لیے مختلف اپنی آراء دیتا ہے، ساتھ ہی وہ پابندی بھی لگاتا ہے لٹریچر اور آرٹ پہ، تو یہاں پہ اس کو تنقید کا نشانہ بننا پڑتا ہے اپنے اس جو ایجوکیشنل ماڈل وہ پیش کرتا ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں، یہ ایک انٹروڈکشن ٹائپ تھا جس میں نے آپ کو افلاطون کا ایک ایجوکیشنل سسٹم کے بارے میں تھوڑی سی بات بتائی۔ تو اگر آپ اس کے ایک دو ڈیفینیشنز ہیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ افلاطون ایک مثالی ریاست کی تشکیل کے لیے ایک بہترین نظام تعلیم کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ یہ بات ہوگی یہاں پہ۔ Undoubtedly the most original as well as the most characteristic proposal in the Republic is the system of higher education۔ جو اس کی کتاب ہے ریپبلک جس کو جمہوریہ الجمہوریہ بھی کہتے ہیں، تو افلاطون کی یہ بہت مشہور کتاب ہے۔ اس میں اسپیشلی اس نے جو اس کے چیپٹر 2، 3 اور 4 ہیں اس میں ایجوکیشن سسٹم پہ بات کی، اور اس میں ہائر ایجوکیشن پہ بات کی کہ ہائر ایجوکیشن کے لوگوں کو حاصل کرنی چاہیے اور کس طریقے سے وہ فائدہ مند ہو سکتی ہے، اور آگے چل کے جو حکمران طبقہ ہے اس کو کون کون سی ایجوکیشن دینا لازمی ہے تاکہ وہ اچھے حکمران پیدا کر سکے، سوچ وچار رکھنے والے ہوں جو اچھے طریقے سے ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ تو اس میں اس نے کہا ریپبلک از دی سسٹم آف ہائر ایجوکیشن، یہ بہت اچھا ہے، بائی وچ سلیکٹیو اسٹوڈنٹس آر ٹو بی پریپیئرڈ۔ یعنی کہ جو ہائر ایجوکیشن سسٹم ہے یہ وہ نظام ہے جس سے ایگزام لے کے جو پاس کرنے والے ہیں ان کو سلیکٹ کیا جائے گا کہ وہ اہلیت رکھتے ہیں کہ ان کو آگے ترقی کی منازل کی طرف لے کے جایا جائے اور وہ حکمرانی کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں between the ages of 20 and 35 for the highest position in the guardian class۔ یہاں پہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں یہ ڈیفینیشن۔ یہاں پہ ایک بات یاد رکھنے والی کہ جو افلاطون کا نظام تعلیم ہے اس میں ہائر ایجوکیشن کا نظام جو ہے وہ بہت اچھا ہے۔ آگے چل کے آتا ہے the beginning is the most important part of any work especially in the case of young and tender thing, for this is the time at which character is found and the desired impression is more readily taken۔ وہ کہتا ہے کہ جو بھی کام شروع کریں تو شروعات اس کی بہت اہم ہوتی ہے، اسی طریقے سے انسان کی کریکٹر بلڈنگ میں جو بچے کی بنیادی تعلیم ہوتی ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ تعلیم کا جو نظام ہے یہ اس کی مختلف سٹیجز ہیں اور دو سٹیجز میں اس نے اس کو تقسیم کیا۔ پہلا اس کو کہتا ہے ایلیمنٹری ایجوکیشن سسٹم اور دوسرے کو وہ کہتا ہے ہائر ایجوکیشن سسٹم۔ ان کو مزید جو آگے چل کے وہ ڈیٹیل میں بتاتا ہے کہ جو ایلیمنٹری ایجوکیشن سسٹم ہے یہ ایج جو 6 سال تک کی ہے اس تک ہے،
اور زیادہ تر یہ کہ جو 7 سال تک کا بچہ ہوگا وہ اپنے گھر میں اس کو پرورش کے دوران میں اخلاقی کہانیاں اور اس طریقے سے درس و تدریس کا گھر کے اندر ہی رہ کے اس کو نظام سمجھایا جاتا ہے اور اس کی جو ایک صلاحیت ہے اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے، اس کو اخلاق وغیرہ اور اس طرح کی تعلیم دی جاتی ہے۔ لیٹر آن وہ کہتا ہے کہ جی 6 سے لے کے 18 سال تک کی عمر میں بچے کو موسیقی اور جمناسٹک، یہاں پہ آپ دیکھیں ایک بچہ ہوتا ہے جو شروع میں اس کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے، آپ دیکھیں نارملی 1 سال کا بچہ اگر بولنا شروع کرتا ہے تو آپ کسی بھی علاقے میں چلے جائیں، کسی بھی لینگویج بولنے والے کے لوگوں کے ساتھ رہیں تو آپ اتنے ایکسپرٹ نہیں ہو سکتے، لیکن جو بچہ ہے اس کی لرننگ کیپیسٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ 1 سال کے اندر جتنی بھی باتیں وہ آبزرو کر کے اور جب بولتا ہے تو وہ ہر بات کہنے کی صلاحیت رکھتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ تو یہ جو 6 سال تک کی عمر کا بچہ جو ہے اس کو کہانیاں سنائی جانی چاہیے، گھر پر اس کی اخلاقی تعلیم کی بنیاد رکھنی چاہیے، اور 6 سے 18 سال تک اس کی موسیقی یعنی کہ اس کے دماغ کی پرورش اور اس کے دماغ کی جو ہے وہ صلاحیتیں وہ بڑھانی چاہیے، اور اس کی جمناسٹک کی تعلیم، جمناسٹک کیا ہے، فزیکل ایکسرسائز، کیونکہ اس وقت بچہ جو ہے 6 سال سے آن ورڈ موو کرنا شروع کر دیتا ہے، فاسٹ ہو جاتا ہے اور اس کی جسم کی گروتھ بڑی تیزی سے ہوتی ہے، 18 سال تک بہت تیزی سے گروتھ ہوتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہاں اس ٹائم میں اس کے دماغ کی اور اس کے جسم کی دونوں کی پرورش ہونی چاہیے، اور وہ ہونی چاہیے موسیقی اور جمناسٹک سے۔ لیٹر وہ کہتا ہے کہ 18 سے 20 سال تک وہ جو لوگ آگے چل کے جو ایگزام پاس کریں تو ان کو فوجی تعلیم بھی دینی چاہیے، جو آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کو فوجی تعلیم دی جائے۔ فوجی تعلیم دینے سے کیا ہے کہ یہ طبقہ آگے چل کے صحت مند زندگی گزار سکتا ہے۔ اس کے بعد جو سیکنڈری اس کا ہے ہائر ایجوکیشن کا سسٹم، وہ آ جاتا ہے 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلی سٹیج میں وہ کہتا ہے 20 سے لے کے 30 سال تک کا جو ٹینیور ہے وہ ہونا چاہیے، اور پہلے درجے میں وہ کہتا ہے کہ پیشوں کا انتخاب کر کے پیشہ وارانہ تعلیم دینی چاہیے، یعنی کہ جو پروفیشنل ایجوکیشن ہے وہ 20 سال سے لے کے 30 سال تک، اگر کوئی جو ڈاکٹر بننا چاہتا ہے اس کو وہ تعلیم دی جائے، اگر کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے وہ تعلیم دی جائے، اگر کوئی بزنس مین بننا چاہتا ہے تو وہ تعلیم دی جائے۔ دوسرا اس کا مرحلہ کہتا ہے کہ ایگزام لینے چاہیے یہاں سے 30 سال کے بعد، اور جو اس کو پاس کریں تو ان کو حکمرانی طبقہ کی طرف لے کے جانا چاہیے، اور یہ جو ایج ایجوکیشن کی ہے 30 سے لے کے 35 سال تک کی ہونی چاہیے، اور اس میں وہ فرداً مزید وہ کہتا ہے کہ جو حکمران طبقہ بنے گا اس کو وہ کہتا ہے کہ جو میتھمیٹکس ہے، سائنس ہے، ریاضی، منطق اور فلکیات کی تعلیم دی جائے، جس سے اس کی ذہنی صلاحیتیں اور مضبوط ہوں اور وہ آگے چل کے اچھا حکمران۔ تو اگر ہم اس پورے اس افلاطون کا جو تعلیمی نظام ہے اس کے ڈھانچے کی اگر بات کریں تو 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا جو تھا وہ تھا ایلیمنٹری ایجوکیشن، جو کہ اپ ٹو 6 ایئرس کہانیوں کی مدد سے اخلاقی تعلیم اور گھر کے اندر پرورش کرنا، 6 سے لے کے 18 سال تک کی اس کی موسیقی اور جمناسٹک کی جو ایجوکیشن ہے وہ دینی، اور 18 سے 20 سال تک کے لیے فوجی تعلیم یا فوجی ایکسرسائزز یا اس طرح ٹریننگ وغیرہ کروانا۔ اور دوسرا جو مرحلہ تھا وہ ہائر ایجوکیشن کا تھا، جس میں پہلی سٹیج میں 20 سے 30 سال تک پروفیشنل ایجوکیشن، اور جو اس کا پیشہ ہوگا اس کے متعلق اس کو پڑھایا سمجھایا لکھایا جائے اور پریکٹیکل کروایا جائے، اور دوسرے نمبر پہ فقط 30 سال کے بعد کمپٹیٹیو ایگزام کے ذریعے سے جو پاس کرنے والے امیدوار ہیں ان کو جو اور سبجیکٹ میتھمیٹکس، فلکیات اور اس طریقے سے سبجیکٹ پڑھائے جائیں، منطق وغیرہ، جس سے وہ ان کی اور اچھی ٹریننگ ہو۔ تو اس کا سارا نظام تعلیم آپ دیکھ لیتے ہیں کہ ہائر ایجوکیشن فوکس ہی کس چیز پہ کر رہا ہے کہ حکمران طبقے کی پرورش۔ تو یہاں پہ ہم آگے چل کے بات کریں گے کہ اس نے بہت سے ایریاز کو اگنور بھی کیا ہے۔ تو اب یہاں پہ ہم اگر جو افلاطون ہے، پلیٹو ہے، اس کے میرٹس کی بات کریں جو اس نے ایجوکیشن سسٹم دیا ہے تو اس کے اندر بہت ساری خوبیاں بھی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ انڈر اسٹیٹ سپرویژن۔ جب افلاطون پرورش پا رہا تھا یا پھر اپنے علاقے میں آبزرو کر رہا تھا یا پھر جو ترقی کی منازل وہ کر رہا تھا ایجوکیشن کے فیلڈ میں، تو اس نے آبزرو کیا، اسپارٹا کا بچوں کا رہنے والا تھا، تو اس نے دیکھا کہ وہاں پہ تعلیم بکتی ہے، جو جتنی زیادہ فائنینشیل کیپیبلٹی یا ویلدی ہوگا وہ اتنے ہی اچھی تعلیم حاصل کر سکتا ہے، اور مختلف طبقات میں ایجوکیشن ان کی ویلتھ کی بیسس پہ اویلیبل ہوتی تھی۔ تو آج اگر ہم دیکھیں اپنے نظام تعلیم میں بھی کچھ ایسی ہی چیزیں آ چکی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ایجوکیشن کا رائٹ ہر ایک کو اویلیبل ہونا چاہیے، اور یہ ٹیلنٹ کی بیس پہ ہونا چاہیے، نہ کہ پیسے کی بیس پہ۔ تو جو ٹیلنٹ رکھتا ہے وہ ایگزام پاس کرتا جائے، آگے چلتا جائے، اور الٹیمیٹلی وہ حکمران طبقے میں شامل ہو سکتا ہے۔ تو یہ نظام تعلیم انڈر دا اسٹیٹ سپرویژن ہونا چاہیے۔ فردر اس نے کہا کہ جو اچیومنٹ آف جسٹس، کہ ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے
یہ جسٹس اس سے ممکن ہے، اس سے ممکن ہے کہ انصاف حاصل ہو سکے، کیونکہ جب آپ ایجوکیشن دیتے جائیں گے اور لوگ ایجوکیشن حاصل کر سکیں گے تو ان کو شعور حاصل ہو جائے گا کیا ان کے لیے ٹھیک ہے، کیا ان کے لیے غلط ہے، اور جب وہ تعلیم حاصل کر کے ایک اچھی ان کے اندر کیپیبلٹی ہوتی ہے تو ان کو اپنا جو پیشہ وارانہ صلاحیتیں ہیں یا جو پیشے کے ساتھ وہ رولر طبقے میں شامل ہیں یا وہ فوج میں جاتے ہیں یا پھر وہ بزنس کی فیلڈ میں ہوتے ہیں، تو ان کو اپنی ذمہ داریاں آسانی سے نمٹانے کے لیے جو ایجوکیشن ہے وہ مدد دیتی ہے اور وہ ان کو کیپیبل کرتی ہے کہ وہ ڈیڈیکیٹڈ ہوں. جب کوئی اچھے طریقے سے اپنا کام کرے گا، ذمہ داریاں نبھائے گا، تو اس مین کہ وہ جسٹس کر رہا ہے. تو جسٹس کی تھیوری آلریڈی ہم نے پلیٹونک کے کنسیپٹ کو دیکھا ہے. تو اس کے علاوہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اس کے اندر ہے کہ ایک انسان کو کس ایج تک، جو 6 سال کا بچہ ہے تو اس کو کس طرح کی تعلیم دینی چاہیے، 6 سال سے اگر 18 سال تک کا ہے تو اس کو پیشہ ور جو موسیقی اور جمناسٹک کی تعلیم دینی چاہیے، اور 18 سے 20 سال جو گروپ ہے اس کو فوجی تعلیم دینی چاہیے، اور 20 سے 30 تک پروفیشنل، اور اس کے بعد کمپٹیٹیو ایگزام کے ذریعے سے حکمران طبقے کی سلیکشن اور ان کو فردر میتھ، فلکیات اور منطق کے ایجوکیشن جو ہے وہ دینی چاہیے. تو پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے، گرو کرنے کے لیے اس نے ایک اچھا مربوط نظام پیش کیا. اس کے علاوہ ڈیویشن فرام اسپارٹا سسٹم آف ایجوکیشن، وہاں پہ ایجوکیشن جو ہے وہ عام نہیں تھی، گورنمنٹ کے انڈر سپرویژن نہیں تھی. یہاں پہ آ کے اس نے کانسیپٹ دیا کہ انڈر دا سپرویژن آف گورنمنٹ ہونی چاہیے. گورنمنٹ کے پاس بہت زیادہ ریسورسز ہوتے ہیں تو گورنمنٹ ایک اچھا اور ایکول نظام میں تعلیم دے سکتی ہے. اس کے علاوہ جو پلیٹونک کی تھیوری ہے اس نے کہا کہ وومن اور مین ایکول ہیں، اور جو مرد کر سکتا ہے وہ عورت بھی کر سکتی ہے. اور ساتھ ہی اس نے ایک عجیب سی ایگزامپل دی کہ اگر رکھوالی کتا کر سکتا ہے تو کتیا بھی کر سکتی ہے. تو اس نے کہا کہ جو کام مرد کر سکتا ہے وہ عورت بھی کر سکتی ہے، بات صرف اور صرف یہ ہے کہ اس کو وہ ماحول دیا جائے. اس کے علاوہ کنسیپٹ آف کمپٹیٹیو ایگزام، تو آج کے دور میں جتنے بھی کمپٹیٹیو ایگزام یا فردر سلیکشن کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پلیٹونک تھیوری سے ہی اوریجن اس کا ہو رہا تھا. اس کے علاوہ کنسیپٹ آف پروفیشنل ایجوکیشن جو ہے اس نے جو پروفیشنل ایجوکیشن کا کنسیپٹ 20 سے لے کے 30 سال تک کہ جس شعبہ میں ہو جاتا ہے اس کی ٹریننگ وہاں پہ ہونی چاہیے، اس کو ایجوکیشن اس فیلڈ کی حاصل ہونی چاہیے. تو یہ جو پروفیشنل ایجوکیشن کا جو ایک ایریا ہے، کنسیپٹ ہے، یہ بھی جو پلیٹو ہے افلاطون نے بہت پہلے دے دیا تھا. اس تھیوری کے کچھ ڈی میرٹس بھی ہیں، ان میں سے کچھ ہم دیکھ لیتے ہیں. وہ کون کون سے ہیں بس سیدھا سیدھا دیکھ لیتے ہیں. ایجوکیشن فار اسپیسیفک گروپ آف پیپل، کیونکہ اس نے کہا کہ جو حکمران طبقہ ہے وہ 35 سال تک ایج تک پہنچتے ہوئے ایجوکیشن حاصل کرے گا، لیکن اس نے ساتھ ہی جو بزنس کلاس ہے، جو لیبر کلاس ہے، اس کی ایجوکیشن کا کہیں پہ بھی ذکر نہیں کیا. اس لیے معاشرے کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ فوج کو نکال دیں، حکمران طبقہ تو بہت کم ہوتا ہے. فوج بھی جو اب پاکستان کی 22-23 کروڑ آبادی ہے تو اس میں دیکھ لیں 60-70 لاکھ کے قریب فوج ہے. تو باقی دیکھیں تقریباً 22 کروڑ عوام کو اگر وہ ایجوکیشن کا ایک نظام نہیں دے گا، اس کے اوپر فوکس نہیں دے گا، ایک ٹائم لائن نہیں دے گا اور اس کی گائیڈ لائن نہیں دے گا، تو وہ اس ملک کا کیا حال ہوگا. تو یہاں پہ آگے فلاح ہے، ایک ویک ایریا ہے اس کی تھیوری کے اندر کہ اس نے پورے معاشرے کے ہر گروپ کے لیے ایک نظام یا سمجھانا پڑھانے کے لیے بات نہیں کی، بلکہ اس نے 2 گروپ اسپیشلی اس نے زیادہ فوکس کیا حکمران طبقے کو. دوسرے نمبر پہ اس پہ کریشن آف فلاسفر انسٹیڈ آف آئیڈیل مین. اس نے آئیڈیل مین ایک مثالی آدمی بنانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس نے حکمران طبقے کو کس طریقے سے اوپر لے کے آنا، ان کا نظام تعلیم کیسا ہونا چاہیے، ان کو کس ایج میں کون سی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اس پہ زیادہ فوکس کیا. تو یہاں پہ فلاح آ جاتا ہے. اگر آئیڈیل مین کی طرف وہ زیادہ توجہ دیتا تو معاشرے کا ہر فرد جو ہے وہ اچھا شہری بن سکتا تھا. اس کے علاوہ تیسرے نمبر پہ ڈپرائیونگ فرام ایجوکیشن ٹو بزنس اینڈ لیبر کلاس. اس نے یعنی کہ لیبر اور بزنس کلاس کے ایجوکیشن کا نظام کوئی زیادہ اس پہ بحث نہیں کی. اس کے علاوہ بین آن آرٹ اینڈ لٹریچر پہ اس نے کہا ہے کہ یہ تعلیم نہیں ہونی چاہیے. حالانکہ ایک طرف وہ کہتا ہے کہ جو بچہ ہے اس کی گروتھ ہونی چاہیے مینٹل اور فزیکل بھی، لیکن یہاں پہ وہ موسیقی کی بھی بات کرتا ہے کہ اس کی ہونی چاہیے. لیکن یہاں پہ آ کے وہ آرٹ جو ایک کریٹیو کام ہے اور لٹریچر کی جو ادب کی تعلیم ہے اس پہ بھی پابندی لگاتا ہے. اس کے علاوہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس نے نظام تعلیم دیا ہے پلیٹو نے، یہ ایک ازمپشن بیسڈ ہے. ایک آئیڈیل وہ چیزیں تو بتاتا ہے لیکن ان کو پریکٹیکلی ایکچولائز کرنا، ان کو پریکٹس میں لے کے آنا یا ان کے اوپر عمل کروانا پاسبل نہیں لگتا. تو آج کا جو ہمارا سیشن تھا ہم نے اس میں جو پلیٹو ہے، افلاطون ہے، اس کے نظام تعلیم اس نے کیا دیا تھا اس کے اوپر ہم نے ڈیٹیل سے بات کی.
تو امید کرتا ہوں کہ اس جو سیشن میں ہم نے ایجوکیشن سسٹم جو متعارف پلیٹو نے کروایا تھا اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. مزید انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں نیا ٹاپک اسٹارٹ کریں گے. آل دی بیسٹ. اللہ حافظ.